आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान की ज़िंदगी कि सबसे अजीम और पाकीज़ा दिन और सबसे बुलंद मकाम वाले दिन और सबसे आला अय्याम जिनको कहा जाता है, जिनकी आमद के साथ ही रब्बुल इज़्ज़त अर्रहमान की रहमतों की हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, उसकी अता की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, उसकी बख्शिश, उसकी अनायत के दरवाजे खुल जाते हैं। सुबहान अल्लाह मेरी बहनों, ये वो मुबारक दिन है, ये जो जुल्हज्जा के 10 दिन, जिनके पहले 10 दिन जिनकी अजमत शान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, खुद इनकी कदर व मंजिलत, इनकी रफ़त, इनकी बढ़ाई को इतना बुलंद मर्तबा कुरान मजीद में दिया गया है और कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर के वक्त की और इन 10 रातों की। जो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ये जुल्हज्जा के पहले अशरा के 10 रातें हैं, और यही वो मुकर्रर दिन हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है वयस्कुरु वयस्कुरुस्मल्लाहु अय्यामन मालूमात, यानी कि ये वो जो लिमिटेड दिन हैं, इनकी खैर, इनकी बरकत बहुत वसी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्कुल अजीम थे, यानी कि उनका अखलाक सबसे बुलंद था, उनकी बात सबसे बुलंद थी। उनका अपना इरशाद है, इरशाद फरमाते हैं मा मिन अय्यामिन अमलु सालिह फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। कुछ समझ तो आई गई होगी अरबी में क्या कहा गया। मा मिन अय्यामिन, नहीं है कोई भी दिन, अल अमल सालिह, कि जिसमें कोई नेकी हो, यानी जुल्हज्जा के इन 10 दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई दिन ऐसे नहीं है जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज्यादा महबूब हो। बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें बामकसद बनाया। इस्लाम बामकसद रिलीजन है। ये वो बाबरकत दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने नेक बंदों को इबादतों का एहतमाम करते हैं, नेक बंदे इबादतों का एहतमाम करते हैं, प्लान करते हैं, अपने रब की बंदगी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, उसकी रहमतों के तलबगार होते हैं, मांगने हैं। ये मांगने के दिन है। ये वो दिन है जिसमें एक एक लम्हा कीमती है। और उसमें ये नहीं कि आप बैठ जाएं और बैठ के आप खाली जिक्र करते जाएं। जो भी काम आप कर रहे हैं बस ये है कि नेक काम हो, चाहे वो किसी की खिदमत है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, घर की सफाई करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग वो अल्लाह की तरफ लगा हुआ है। तो ये जो कोशिश है, ये बंदगी की कोशिश, ये इबादत की कोशिश, क्योंकि जो काम भी आप करेंगे वो इबादत बन जाएगी जब आपका जिक्र और जब आपका वो, एक पंजाबी में भी हमारे बड़े कहा करते थे कि हथ कम वल ते दिल यार वल। तो असल यार कौन सा होता है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के जो दिल जो है उसका अल्लाह ताला की तरफ जुड़ा होगा, उसकी रहमतों का तलबगार होगा, उसके दर का सवाली होगा, वो तालिब होगा,
وہ مانگنے والا ہوگا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے یہ دروازے، رحمت کے دروازے کھولنے والے دن بنائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ساری عظیم عبادات کو ان بابرکت ایام میں جمع کر دیا۔ ان دنوں میں حج ہے، ان دنوں میں طواف ہے، ان دنوں میں تلاوت ہے، ان دنوں میں قرآن ہے، ان دنوں میں تکبیرات ہیں، ان میں توبہ ہے، ان میں استغفار ہے، ان میں دعا ہے، ان میں مناجات ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ کے آگے، مانگنا ہے، والدین سے کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا سلوک، وہ بھی اس کا ثواب، اس کی نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اس کا اجر، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک، اس میں زکوٰۃ، اس میں صدقات، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلانا، پلانا، کچھ بنانا، دینا کسی کو، کوئی تحفہ دینا، اکٹھے ہونا، محفل سے جانا اللہ کی، اس کے لیے خاص فرشتے معین کیے جاتے ہیں، اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کہ میرے بندے کیا کریں۔ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک کیمرہ ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا نوٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ نے کو اتنے محبوب ہیں، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کے دن رکھے ہیں، رحمتوں کے دن رکھے ہیں۔ اور جب ساری عبادات اس وقت میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو کون ہے وہ خوش نصیب، اور وہ کون ہے وہ جو بندہ جو ان دنوں کو غنیمت جانتا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر اس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میری کوئی چیز، شاید اللہ تعالیٰ میری کوئی بخشش ہو جائے، یا میری کوئی چیز قبول کر لی جائے، یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبحان اللہ اس عظمت کو پا لوں، میں اس بخشش کو پا لوں۔ تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دنوں میں وہ لوگ اللہ کا نام لیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کا مقام انتہائی عظیم ہے۔ ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت میں گزرے اس نیت کے ساتھ، تو اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں، ان مبارک ایام کا بہترین استقبال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے نیت کرے، ارادہ کرے، توبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دل کو ہر برائی سے پاک صاف کرے، اور اپنے ذمہ جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ نے کسی کے کوئی امانت آپ کے گھر پڑی ہے، اپنے گھر دیکھیں، اپنے گھر میں جائزہ لیں کہ کون سی چیز ہے جو مجھے کسی کو دینی تھی، یاد کریں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ چھوٹا سا بھی وعدہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں گی، اور کتنی دفعہ ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں، اور ہم سرسری کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں آپ میرے گھر ضرور آئیے گا، اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے ایک قسم کا۔ سوچے میں نے کس کو کہا تھا کہ میں نے جانا ہے، کس کی تیمارداری کرنی ہے، کون بیمار ہے کہ میں جاؤں گی تو 70,000 فرشتے تو ویسے ہی میرے لیے دعا کریں گے۔ دل میں سوچیں اس کے لیے میں دعا کروں، جس کے لیے میں دعا کروں گی تو وہ پلٹ کے دعا آپ کو آئے گی۔ ایک اور جگہ کیونکہ کہا گیا کہ اپنے ذمے جو چیزیں ہیں، اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عندہ مت لیو تم لیخیہ فلیتحلہ منہا، جس نے اپنے بھائی کے حق تلفی کر رکھی ہو، جس نے اپنے بھائی کی حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے، یعنی کہ اس کی نیت کو کم از کم کر لے کہ ان 10 دنوں میں اس کا حق ادا کر دوں گی۔ چاہے بھائی کا، یہاں پہ بھائی سے مراد ہر وہ شخص ہے
کسی کا دینا، کسی کا لینا، کسی کے پیسے دینے تھے، کسی کا قرضہ تھا، کسی سے لیے تھے اب بھول گئے، اگر کسی پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ کسی کو سمجھ تو انسان کو آئی جاتی ہے، دل جو ہے وہ ایک بہت بڑا آئینہ ہے، کہ میں نے یہ بات کسی کو کی ہے تو ضرور اس کو لگ گئی ہوگی، ضرور وہ ہرٹ ہوئی ہوگی۔ اگر وہ ہرٹ ہوئی ہے اور آپ کا دل میں آپ کی بات آئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ کسی کا حق کھایا تو وہ ادا کر دیں۔ ان دنوں میں ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہے اور دل سے ذکر کرے۔ تکبیرات، اور یہ ایام تشریق میں کہا گیا خاص طور پہ، اس طرح یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھنا، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ عشرہ ذوالحج سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں تحلیل، تحلیل کیا ہوتا ہے؟ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور تمہید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ بیان، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے مختصر الفاظ ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والے، کتنی بڑائی والے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب بھول جاؤ، شرک چھوڑ دو، لوگوں سے مت مانگو، لوگوں کے آگے مت جاؤ، جس سے امید ہے کہ کوئی تم کو کچھ دے گا اس سے امید چھوڑ دو۔ کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی اچھی چیز لگے تو کہہ دو سبحان اللہ، کچھ مل جائے سارے بولیں الحمدللہ۔ اس پہ عادت بنا لے انسان، یہ پریکٹس ہے ہماری، اللہ ہمیں پریکٹس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا تقوی انسان کے اندر آ جائے، اتنی عاجزی آ جائے کہ جس سے امید بھی لگانی ہے اس کو بھی اللہ کے حوالے کہ اس نے میرا قرضہ نہیں دیا، یا اللہ میں تو اس کو کہہ نہیں سکتا، تو ہی اس کے لیے دل میں ڈال تو میری چیز واپس کر دی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بڑا پیارا کسی نے ریلیٹ کیا، اس شخص نے کہا کہ ذوالحج کے یہ جو عشرہ ذوالحج تھا اس کے آنے میں 3 دن تھے، تو میری شاپ تھی، شاپ کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تھی، پتہ نہیں کتنی، 35 لاکھ کے کتنے، 30-35 لاکھ، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن واقعہ سچ ہے، کوشش کروں گی گروپ میں شیئر کر دوں کسی وقت۔ مختصر یہ کہ اس کے کاروبار کو آگ لگ جاتی، اس کی شاپ کو آگ لگ جاتی، وہ پتہ نہیں کس، اس نے مشکل سے کوئی کمیٹیاں ڈال کے کچھ ادھار لے کر 30 لاکھ لیے ہوتے ہیں اور مال ڈالا ہوتا ہے۔ جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے دن تھے، وہ اللہ سے گلا شروع کرتے، کہتا ہے اتنے بڑے دن تھے، اللہ تو کہتا ہے کہ میں بخش دیتا ہوں، اللہ تو کہتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے لیے آزمائش کا دن، یہ میری آزمائش۔ گھر جاتا ہے، بیوی جو ہے نا وہ نیک ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں جن کے پاس ہم جائیں لے کے غم، تو وہ بھی ہمیں کوئی صحیح مت دینے لگے۔ وہ کہتی ہے کہ چلیں جو ہو گیا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں۔ کہتے اس وقت میرا بالکل دل نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ خیر وہ ہر چیز کو وہ اگنور کرتا ہے، وہ اس کو کہتی ہے نہیں، جس اللہ نے لیا ہے وہ اللہ لے گا، وہی جس نے لیا ہے وہی دے گا، وہی کرنے والا ہے سب کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو 35 اب کہاں سے آئے گا، مجھے یہ لوگوں کا دینا ہے، اور میری دکان ایسے جل گئی ہے کہ راکھ بن چکی ہے، مال سارا جل گیا۔ وہ کہتی ہے آپ اللہ پہ بھروسہ کریں
اور وہ خود نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی کس کے پاس جاؤں گا، واپس لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اور وہ تھوڑا سا یہ بتاتی ہے، کہتی ہے ہمیں مر کے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ کہہ کے وہ اپنی پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن بھی روزہ رکھتی ہے. ابھی 3 دن ہوتے ہیں سورت یہ اس کو عرفات کے دن کو. وہ کہتی ہے عرفات کا دن آ رہا ہے، آپ عرفات، اور اس کو مائنڈ پریپیئر کرتی ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا ہے، آپ نے اس دن روزہ رکھنا ہے. وہ کہتا ہے میرا بالکل دل نہیں ہے روزے رکھنے کا. کہتی ہے بس اس دن کا روزہ رکھ لینا، بس میری سی اتنی سی ریکویسٹ مان لو. بیوی اس کو انسسٹ کرتی ہے، سحری کے وقت اٹھاتی ہے. اچھا وہ اب 3 دن تہجد کے وقت اس کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ اٹھیں، نماز پڑھیں، آپ اٹھیں پلیز. اور وہ بھی اللہ کا بندہ، تھوڑا سا تو بندے کو خیال آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں اچھا اٹھ جاتا ہوں. سبحان اللہ، روزہ کھولتا ہے. روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں یہ تکبیر کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ تیری ذات ہی پاک ہے، اور تو ہی ہے جو کہ دینے والا ہے اور لینے والا ہے. میں تجھ سے راضی ہو گیا. کہتا ہے کہ آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھ سے لے لیا، کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا. اب بھی کہتا ہے روزہ کھولتا ہی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد، اچھا اس سے پہلے کیا کرتا ہے کہ یہ جو 2 دن تھے اس میں دوستوں کے پاس جا کے ان کو بتاتا ہے کہ آگ لگی ہوتی، مذاق تو ہوتا نہیں، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگ لگی، تو وہ لوگوں کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے. تو فون کال آتی ہے. آپ سوچیں، وہ کہتا ہے میں نے کھولا روزہ کھولتے ساتھ ہی میں ابھی کھانا میرے نوالا منہ میں ہے، تو میرے دوست کا فون آتا ہے. تو میری بیوی جو ہے وہ، میں اس کو ایسے آگے کر دیتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہ فون اٹھاتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ فلانے دوست کا آپ کا فون ہے. کہتا ہے میں نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے آتا ہے. کہتا ہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو دوست کا فون ہوتا ہے. دوست کہتا ہے کہ میرے پاس 35 لاکھ ہیں، ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ 35 لاکھ ہیں، اور وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو تم اپنا کاروبار شروع کر. اسی وقت سجدہ کرتا ہے شکر کا. کہتا ہے اللہ تو نے، مطلب کہ ابھی کل عید نہیں ہوئی تو میرے روزہ کھولنے سے پہلے ہی میرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سن لی. سبحان اللہ. اب وہ کہتا ہے کہ ابھی میرا وہ بندہ ساتھ ہی رات کو پیسے لے کے آ جاتا ہے. عید کے تیسرے کے چوتھے دن اس کو اتنا تھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جن کے پیسے دینے تھے، عید کی چھٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، میں کام وہ شروع کر دوں. بندے لگاتا ہے اور وہ دکان پوری دوبارہ سے 5 دن میں، کہتا ہے 4 کے 5 دن میں دکان کھڑی کر دیتا ہوں دوبارہ. ساری صفائی کرا کے سب کچھ کر کے وہ پیسہ دوبارہ لگا کے دکان دوبارہ کھڑی کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب شروع کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جب اللہ نے مجھے اس طرح دے دیا تو وہ اور محنت کرتا ہے. 15 دن میں اللہ اس کی اتنی بکری کرتا ہے کہ وہ 30 لاکھ کما لے. 15 دن بعد وہ پیسہ لے کے اسی دوست کے پاس جاتا ہے. 15 کے 20 دن کہتا ہے وہ میرا زیادہ نہیں گزرے، ایک ود ان 1 منتھ. کہتا ہے میں پیسہ لے کے اس کے پاس جاتا ہوں. کہتا ہوں یہ تو نے مجھے دیے تھے، کسی کا پیسہ تھا تو یہ تو اب واپس لے لے، جس کو مرضی تو دے دے. میرے پروفٹ تو نہیں بنا سکا، لیکن یہ میں تجھے واپس اس طرح کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنا بڑا مشکل دن رات لگا کے بنایا. وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تیرے ہی پیسے ہیں، یہ تیری خاطر ہی جمع ہوئے تھے. میں نے جس دن تیرے گھر وہ لگی تھی شاپ کو آگ، میں نے سارے اپنے احباب کو فون کیا، ان سے اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ یہ میرے دوست کو پیسے چاہیے، یہ تمہارے ہی ہیں. تو وہ اتنا روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے سنتا ہے. بات یہ ہے کہ جب توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر کرتے ہو، یعنی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ اذکار
عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ عرش پہ، عرش کہاں ہے؟ کتنا دور ہے؟ ایک امیجنیشن ہے عرش کی، ویسے تو ہمیں نہیں پتا. نیچے سے شروع ہوتے ہیں 7 سمندر، پھر 7 زمینیں، پھر 7 سمندر، 7 زمینیں، 7 آسمان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. تو قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ مور دین 6666، 6666. اتنے ہی لیول ہیں جنت کے. اس کے اوپر کیا ہے؟ پانی. اور پانی پہ کیا ہے؟ عرش. تو یہ جو کلمات ہم کہہ رہے ہیں، اب ذرا امیجن کریں، پڑھیں ایک دفعہ، چلیں تکبیرات پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح، جیسے کی آواز ہوتی ہے اس کی جب وہ عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ذکر کرنے والے اس صاحب یا صاحبہ کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ وہاں جا کے، اب مثال کے طور پہ کبھی مچھر یاد ہے؟ مچھر کیسے اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مچھر کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کہہ کے جا رہا ہے. اچھا، میں حیران ہوئی اس دفعہ پاکستان میں کہ مچھر خالی کاٹ کے بھی جا سکتا ہے لیکن کاٹتا نہیں ہے. ایک دفعہ ضرور کر کے جاتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ میں آیا تھا، ورنہ وہ اگر وہ سکن پہ بیٹھا ہو نا تو پتہ نہیں چلتا. سکن پہ اگر اس کے پیر آ جائے نا تو اس کی بالکل فیلنگز نہیں ہے کہ وہ ہماری جسم پہ بیٹھا ہے. اسی طرح مکھی ہمارے پاس سے کوئی چیز لے جاتی ہے تو ہم اس سے چھین نہیں سکتے. وہ خون لے جاتا ہے، وہ ہم لے نہیں سکتے. یہ تو ہم کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے اتنی طاقت اس کو دی ہے کہ وہ منہ سے الفاظ نکال رہا ہے. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ عرش پہ. اور وہ اللہ کے عرش کے وہ جو ہے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کہاں کی آواز ہے. آپ سوچیں، ابھی یہاں پہ کون آئی؟ ختیجہ آئی ہے، یہاں پہ بیٹھی ہیں. انہوں نے میری آواز سے مجھے پہچانا کہ میں نے ان کے درس سنے ہیں دورہ قرآن میں. تو میں نے سوچا کہ آواز کتنی پاورفل ہوتی ہے. اور مجھے اس وقت یہ حدیث یاد آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری آوازوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ کس کی آواز ہے وہ جانتے ہیں، اور اس پہچان سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کس درد سے، کس غم سے، کس فکر سے بلا رہا ہے مجھے. یعنی کہ آپ نے ایک بغیر کسی سوچے سمجھے کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک آپ نے دل سے کہا. دونوں میں فرق ہوگا. یا آپ نے ایک رو کر کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرق ہے، اس کا فرق ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ دل میں پڑھیں، کیونکہ میرا خیال میں ہمارا چکر پورا ہو گیا تو اس وقت مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ فرشتے آئے ہیں. اور فرشتوں کو نا بہت ڈسٹربنس جو ہوتی ہے نا وہ بہت بری لگتی ہے. پھر سے یہ حدیث سناتی ہوں کیونکہ یہ سننے آتے ہیں وہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اور دل سے اگر کرتے ہو تو کہتے ہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ،
کہتے ہو تو یہ اذکار عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذکر کرنے والے صاحب یا صاحبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کے حضور تمہارا تذکرہ کیا جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ تم اس طرح سے تسبیح کرو، ایسے دل سے پڑھو کہ تمہارا وہاں تذکرہ کیا جائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو ہر وقت ان کلمات کو اپنے زبانوں پر جاری رکھنا، اور فرض نماز کی پابندی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، کم از کم 12 نوافل روز کے۔ کیسے پڑھیں گے؟ 12 12 پورے کر لیں، سنت میں ہے 12۔ کیسے؟ صبح کے 2 سنت، ظہر کے 4 فرض اور 2 سنت، ٹھیک ہے؟ بیچ میں 4 فرض آئیں گے، 4 فرض، 4 سنت اور 2 فرض۔ اور یہ جو سنت ہے نا، یہ جو ظہر کی سنت ہے، یہ تہجد کے بھی برابر آتی ہے، اتنا اس کی فضیلت ہے۔ یہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں 4، 4، ٹھیک ہے؟ 2 پہلے ہو گئی، 4 + 2 کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ اب ہو گئی عصر، پھر ہو گئی مغرب، مغرب کی 2 کتنی ہو گئی؟ 6، 7، 8۔ اور پھر مغرب اور عشاء کی، عشاء کی 4 کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ ان 12 کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی پابندی کر لیں بس۔ اصل میں 4 فرض ہیں بس۔ آپ اگر چاہیں تو آپ اس سے پہلے پڑھ لیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں 2، لیکن اس کی کوئی پابندی نہیں، جی موقع نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے 12 رکعتیں سارا دن پڑھی، کس نیت سے؟ کہ اللہ محبت کرے گا۔ تو نفل نمازوں کے چند رکعت جو ہیں، یہ جو رکعت میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کے رب تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے، آپ کے قدم میں نے پہلے سنے جنت میں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتے تھے وہ؟ تحیت الوضو پڑھتے تھے۔ ہر وضو کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں ٹوٹے پھوٹے، وہ نہیں یہ کہتے تھے کہ میں بڑے کوئی زبردست طریقے سے خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہوں، کہنے لگے میں وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ لہٰذا ان کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی ہر وقت زبان پر تسبیح ہو، تکبیر ہو، اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا۔ قیمتی کیسے بنیں گے؟ کہ ٹک ٹاک سے فارغ ہوں گے، میڈیا، سوشل میڈیا سے کٹ آف ہوں گے، اس کو علیحدہ چھوڑیں گے، بحث میں نہیں پڑیں گے۔ لوگ بحث کرنا چاہیں گے، کہیں گے کالو سلام، ابھی ہمارا وقت قیمتی ہے، یہ وقت میرا بہت قیمتی ہے، میں نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت، خاص طور پہ ان دنوں میں لوگ 10 ڈیز کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم 10 دن میں کیسے قرآن ختم ہوگا، بتائیے مجھے، کتنے سپارے پڑھے جائیں گے؟ 3 سپارے روز، 3 سپارے روز پڑھیں گے تو 10 دن میں قرآن ختم۔ لوگ تو 3 دن میں قرآن کا، صحابہ اکرام کے ختم کیا کرتے تھے، ان کا تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ کل میرے پاس کوئی لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آئے، کوئی فیصلہ کروانا تھا انہوں نے، تو مجھے نا قرآن کھول کے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو استخارہ کیا، تو جب میں نے صبح کی آیات کھولی تو میری یہ آیات آئیں، تو اس میں قرآن میں صاف لکھا تھا اللہ مستعان، وہ والی آیات تھی کہ میں اللہ، اور اللہ معنا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو تو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جائیں بسم اللہ کریں، جو آپ نے کام سوچا ہے وہ آپ کریں جا کے۔ تو کہنے لگی یہ بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے کہ اللہ وہاں بھیج دیتا ہے۔
तो अपने रब की अता करदा जितनी जितनी नेमतें आपको नजर आती, जितनी नेमतें सोच सकते हैं, अभी जैसे आप फारग बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अपने आंखों के आगे इमेजिन करें आपकी नेमतें। सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्यारी नेमत ईमान है, जिसको हम सोचते ही नहीं कि हमें नेमत है, जिसकी वजह से हमने कलमा, खाली कलमा पड़ा हुआ होगा तो जन्नत में जाएगा। किसी औरत ने मुझे कहा कि मेरे मियाँ जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, वो अल्लाह को नहीं मानते, मेरी बहस हर वक्त होती। मैंने कहा आप क्यों बहस करती हैं? मैंने कहा वो कलमा गो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं कि नहीं मानते? कहती है पता नहीं। मैंने कहा आप क्यों जबरदस्ती उनसे झूठ निकलवाना चाहती? आप उनसे बहस करके क्यों उनको गुनाहगार करती? यस, बीवी की, और बीवी क्या, बहन भाई क्या, वो आप उनको इतना कर देते हैं कि वो अकड़ जाते हैं, और आप उनके कुफर के वजह बन जाते हैं। और आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आपकी बहस, आपका लड़ाई, आपका झगड़ा अगले को उसने उसमें फसाद का जरिया बन गया। ये जो फसाद है ना, इनका तो कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ। काम करने वाले हैं, कोई आपके मातहत है, उसको इतना डिग्रेड कर देना कि वो भी आपको बातें करे। बहू है, उसके साथ झगड़ा, सास है, उसके साथ कभी झगड़ा, क्योंकि ये इंसान की नेगेटिविटी होती है जो अंदर से निकलती आती है। हर चीज को नेगेटिव देखना, हर चीज को बहस बनाना, बायसे बहस बनाना। तो सबसे पहले सोचें कि मुझे अल्लाह ने क्या नेमतें दी हैं जिसका मुझे सही मायनों में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अता क्या है मुझे, रिस्क क्या दिया गया, और फिर उस रिस्क में से मैंने क्या सदका किया, क्या खैरात की, उस रिस्क में से क्या सदका किया, क्या खैरात की। प्यारे प्यारे चेहरे किए हैं इस वक्त, स्माइल का सदका कर दें एक दूसरे को, अपने साथ वाले को स्माइल करें और हाथ मिलाएं, कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम करना भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने अजर लिखा है। और ये सलाम क्या है? तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम। अब तो मेरे सीधे हाथ पे बैठी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आते जाते हाय बाय शाय छुड़वा दें बच्चों की, इस पे आ जाएं, सलाम पे आ जाएं। छोटे छोटे बच्चों को कहें बेटे अस्सलाम वालेकुम बोलें, सलाम करें। जब आप आदत डालेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से सबको आदत पड़ेगी। सहाबा इकराम तो एक पिलर से, ओट से इधर से उधर आते थे, मिंबर से इधर उधर से आते थे तो कहते थे अस्सलाम वालेकुम। फिर वालदैन के साथ हुस्ने सलूक। किसी ने मुझे पिछले दिनों को एक पोस्ट भेजी, मीडिया एक इसने तंग किया हुआ है, हर रोज एक सवाल आ जाता है, देखते बहुत ज्यादा हैं, पढ़ते नहीं है, ना तहकीक करना चाहते हैं। उसमें लिखा था कि भाई आप नमाज से ज्यादा, कुरान से ज्यादा, पता नहीं किस किस से ज्यादा बड़ी नेकी है माँ बाप के साथ नेकी करना। माँ बाप के साथ नेकी उतनी ही नेकी है कि वो हक पर हैं, अगर हक का साथ दें। अगर वो ना हक है, आपके बाप ने बहनों का हक खा लिया, पुफियों का हक खा लिया, आगे हक खाने को तैयार हैं, आप उनका साथ देंगे? नहीं। जहां दीन की मुखालफत आएगी वहां पे आप खड़े होंगे, वहां उनको बताएंगे क्या गलत है क्या सही है। यही हमारी जिम्मेदारियां। नेकियां करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बज़ाहिर कोई आपको नजर आएगा कि ये तो बड़ी नेक है, हर वक्त कुरान पढ़ रही होती है, हर वक्त ये इसका ये काम है। आपको नहीं मालूम, एन पुरसरात भी गुजर गई, चलें, हिसाब भी हो गया। जब आप जन्नत का दरवाजे पे पहुंचेंगे ना, एन दरवाजे पे एंटर हो रहे होंगे, तो एक तरफ से आएगी अमानत और एक तरफ से आएगी सिला रहमी। सिला रहमी वाले कहेंगे आपने हमारा ये हक देना था, आज हम अपना अपनी नेकियों में से हक दे के जाएं।
امانت کہے گی آپ نے میری یہ امانت دینی تھی، جیسے مردوں سے تو خاص طور پہ مہر جو ہے، حق مہر بہت بڑا ان کا حق ہے لوگوں کو دینے کا، وراثت کا حق۔ شکر کریں ہمیں اللہ نے نہیں یہ ان کاموں میں لگایا۔ ہمیں تو صرف اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کو صحیح تربیت دی، کیا اس کو دین پڑھایا، کیا اس کو دین دیا کہ نہیں دیا۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں کہ ہم نے خامند کو خامند بنایا، اس کو کیا کیا اس کو وہ رتبہ دیا، اور ہر ایک سے اس کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں پورا پوچھا جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اس کا پوچھا جائے گا، ان دنوں میں خاص طور پہ یہ کرنے کا کام ہے۔ ہر کسی کے ساتھ بھلائی، نیکی، کسی نے اتنی سی بھی چیز مانگ لی اس کو اللہ کی خاطر دے دیں۔ جو آپ کے ساتھ برا کرے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور ان مبارک دنوں میں خاص طور پہ درگزر 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 کی پریکٹس کریں، کیونکہ سب سے پہلے جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے نا، تب تک آپ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ دلوں کو صاف کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، کیونکہ گزرا وقت تو لوٹ کے نہیں آ سکتا، جو کل کی صبح گزری وہ آج نہیں آ سکتی، اور زندگی کی جو صبح اور شام جیسے پلٹ کے نہیں آ سکتے، نہ یہ وقت پلٹ کے آ سکتا ہے۔ آج بھی ابھی وقت ہے۔ کتنے دن ہیں عرفات کے دن میں؟ 4، 3 دن ہیں، 3 دن ہیں۔ ٹیوزڈے کو ہے عید، ٹیوزڈے کو عرفات کا دن ہے، وینسڈے کو عید ہے، وینسڈے کو عید ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے آج کو اپنے کل کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ کوئی بیماری، کوئی معذوری، کوئی کمزوری، کوئی پرابلم آنے سے پہلے اپنی صحت، یعنی کہ وہ 5 جو قیمتی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا نا، اب مجھے کوئی بھول گئی ہے تو مجھے یاد نہیں، 5 جو قیمتی چیزیں ہیں اس کا پہلے سے ہی کر لیں۔ بیماری سے پہلے صحت، کسی کو کوئی اور یاد ہے؟ محتاجی سے پہلے فراخی، جی جوانی سے شاباش، بڑھاپے سے پہلے جوانی، فقر سے پہلے سخی ہونا، مصروفیت سے پہلے اپنی فارغ پن۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فائزہ فرغت فانصب، جب تم فارغ ہو تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے حاضر کر دو۔ تو یہ سب کیونکہ مصروفیات سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا، اور زندگی ہی میں موت کے بعد کی منازل کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، فرمایا وَقُولُوا قَوْلِی ھَذَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت بہت اجر و ثواب ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، پیروی میں، جتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جن تھے 9 روزے وہ پورے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا یسوم 9 ذی الحج، کہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے، کیونکہ جو بندہ اس دن کی قدر جانے اور روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت اجر اور ثواب ہے۔ اب سننے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، کیسے کہتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، یعنی پکی امید ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال، پچھلا سال گزر گیا اور اگلے سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور رب العزت بندے کے 2 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ لہذا میری پیاری بہنوں، عرفہ کا دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ دعا، مغفرت، استغفار میں گزارنا ہے، تاکہ آپ اپنے رب کے بے پناہ اجر اور ثواب سے محروم نہ ہوں، بلکہ اس کی مستحق ہو جائیں۔ آپ کسی ایسی چیز کو نہ ٹیوزڈے کو بالکل فارغ کر لیں کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا، اپنے گھر کا بھی کام کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، آپ نے ذکر نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس دن سوچ لیں میں نے کس کو صدقہ دینا ہے، اس دن سوچ لیں میں نے کس سے اچھی بات کرنی ہے، اس دن سوچ لیں میں نے کس کا حال پوچھنا ہے۔ کوئی نیکی اس دن نہ چھوڑیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے پلاننگ کی ہوگی، نہیں تو سارا دن گزر جائے گا، فلانے کا فون آ گیا، فلانے کو ڈانٹ دیا، فلانے سے لڑائی ہو گئی، فلانے کا کچھ ہوگا، اور دن ایسے ہی گزر جائے گا۔ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی زبان سے ادا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، پڑھیں سارے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بات پکی سوچ لینی ہے کہ سچ میں میرا جو کام بھی ہونا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی کے لیے ساری کائنات، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کلمات کو اس عظیم دن کی سب سے بہترین دعا کہا ہے۔ اس دعا میں کچھ مانگ رہے ہیں ہم؟ پھر سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہترین دعا، کیونکہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ تھوڑا سا بچوں کو بتائیں کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوائٹلی آپ نے سن، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہے کیا اس میں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا اقرار ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ مانتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کی عظمت کو مانتے ہیں۔ وہ الصمد ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی ثنا اور حمد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس پر اپنی عطاؤں کی بارش کر دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج جو بارش ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے بارش میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی آج ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی دعائیں قبول کرے، کیونکہ ان دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عطا اور کرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون میری حمد کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے۔ مجھے ایک ویسے ہی واقعہ یاد آ رہا تھا۔ آپ کے پاس کوئی، پاکستان آپ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں لوگ، آپ کینیڈا سے آئے ہیں، آپ یہ آئے ہیں، باجی تسی بڑے سونے ہو، کبھی ایسے الفاظیں سنی، یہ باتیں سنی ہوں گی، باجی تہاڈی چیزاں بڑیاں چنگیاں نے، باجی تسی بڑے سمجھدار ہو۔ کوئی کام نہیں کیا ہوتا ہم نے، کچھ نہیں، اور وہ تعریفیں کرتا ہے۔ آخر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ؟ پرس میں ہاتھ ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے۔ اور یہ کون ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آ گئی یہ بات، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ اب آپ جوڑوں کی تعریفیں، خام خواہ باتوں کی تعریفیں،
آپ کی جوانی کی تعریف، آپ تسی بڑے سونے تیار ہوندے ہو، تسی انج تو تسی انج تو ایسے ہیں، آپ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ نکال کے دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تعریف کرو، میں تمہیں نکال کے دے دوں۔ کہ پھر اونچا بولنا کہ یا ادھر آ جاؤ۔ بیسیکلی آپ تعریف کی بات کر رہے ہیں تو وہ تعریف بھی اس کو چاہیے نہیں ہے، وہ ہمارا اپنی ذات کے لیے ہمیں بھی چاہیے نہیں ہوتی اس وقت، امنا ہمیں اس وقت نہیں چاہیے ہوتی، ہم نے ان سے تعریف نہیں کروانی ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کس کے گھر کام کر رہی ہیں، کدھر سے آ کے بیٹھ گئی ہیں، لیاؤ باجی تاڑے پیر دبا دوں، لیاؤ باجی ایج کر دیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملے ہوں گے، مجھے تو ملتے ہیں۔ تو اللہ اللہ رب العزت جو بے نیاز ہے اس تعریف کا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کرو، میری حمد کرو، اور وہ کس لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہمارے اس کو ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ تو رب تعالیٰ خوب حمد و ثنا کہتے ہیں کہ میری کرو، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو کہتے ہیں۔ اب اس سلام میں کیا ہے، درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور انہی دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرنے کو کہا گیا۔ تو ہمیں بھی اپنی اگر دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبول ہوں تو ہم اللہ کی تعریف سے شروع کریں۔ اور پھر اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ کہتے ہیں جب میں قاعدے میں بیٹھا اتحیات پڑھنے، تو پہلے میں نے اللہ کی حمد اور ثنا کی۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اونچا بول رہے ہیں تاکہ ہمارا استاد جو ہے وہ چیک بھی کر لیں۔ حمد اور ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سل تو اتوہ، سل تو اتوہ، یہ الفاظ تھے، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سوچیں کتنی بڑی خوش خبری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نا سینیریو ذرا دیکھیں، مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ اس طرح سوچ کبھی نہیں چھوڑا، پہلے حمد کی، پھر درود شریف پڑھا، اور اسی طرح تو اسی طرح حمد کرنے کا کہا گیا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ، لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد دائما ابدا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا۔ اب ہم تھوڑی سی کچھ ویسی اب میں باتیں آپ سے اب شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میری اپنی سوچ کے مطابق میں نے کچھ چیزیں شیئر کرنے کے لیے لکھی۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیلنڈر جو ہے، سال کا کیلنڈر، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کچھ مہینوں کے بعد ہمیں کہتے ہیں، جیسے رمضان ہوتا ہے، رمضان کے بعد یہ والے دن آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں پھر یوم عرفہ میں بتاتے ہیں کہ کرنے کے کیا کام ہیں، وہ باتیں بھی ہمیں شیئر کرتی ہوں۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جڑے رہیں، اور اللہ ہمیں معاف کرتا رہے، اور ہم معافیاں مانگتے رہیں، ہم اپنے آپ کو درست کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پہ گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں اسلامی تاریخوں کا بھی بچوں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ اب کون سے ڈیز آ رہے ہیں، کون سے کیلنڈر کے دن ہیں، اس کے مطابق کون کون سے کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ اسی کے متعلق ہیں۔ کیونکہ یہ دن خاص طور پہ
ان میں ایک امال کا اجر باقی دنوں کے نسبت بہت زیادہ ہے، اور یہ دن بہت اہمیت حاصل کرتے ہیں، تو بہت فضیلت والے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ میں کہہ چکی ہوں کہ یہ دن عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کے دن ہیں۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، کن کا روزہ ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں ذرا، کن کن کا روزہ ہے؟ کوئی آسان تھا روزہ اتنا لمبا رکھنا؟ نہیں، عادت تو نہیں ہوتی، کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی۔ عادت تب ہوتی ہے جب آپ اس کو مشقت سے کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو عادت ہو گئی ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل سمجھیں گے، آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ عادت ان لوگوں کی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ عادت ہو جاتی ہے۔ بیل ہوتی ہے تو آپ دروازہ کھولنے جاتے ہیں، یہ آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ عادت میں فرق دیکھیں۔ لیکن اذان ہوتی ہے تو ہمیں ابھی تک ہمیں عادت نہیں ہوئی کہ اذان ہوتے ساتھ ہی ہم اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہ عادت نہیں ہوئی۔ اس کے لیے آپ کو کشت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ سردی لگ رہی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈا وضو پانی جا کے ابھی وضو کرنا پڑے گا، پھر سردی لگنے لگ جائے گی۔ 100 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مائنڈ میں، پتہ نہیں یہ کرنے سے کچھ ہوگا کہ نہیں۔ تو سلف صالحین ان ایام کے نیک اعمال میں کافی مشقت کرتے، محنت کرتے۔ سید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ اتنی ان کے اندر طاقت نہیں تھی جتنی وہ جا کے کیا کرتے تھے، اپنی ہمت سے بڑھ کر کرتے۔ صرف وہ کام نہیں کرنے جو انسان آسانی سے ہو جائیں، یاد رکھیں یہ بات میری، وہ کام نہیں کرنے جو آسانی سے ہو جائیں، بلکہ وہ کام کرنے ہیں جس میں مشقت اٹھانی پڑے۔ کون سے کام ہے جو آپ کو مشکل ہے؟ ایک ہے تلاوت عام روٹین کی، اور ایک ہے کہ قرآن صحیح پڑھنے کی، یاد کرنے کی۔ ایک آیت یاد کر لیں ان دنوں میں، یہ 3 دن میں 4 دن میں ایک سورت یاد کر لیں چھوٹی سی۔ تبت یدا آتی ہے، چلیں وہ یاد، کئی کئی آیات ہیں نا جن کے اندر مخارج بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، جب تک اس کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کام کرو جس میں مشقت اٹھاؤ، اور جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ اس کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر مفسرین کے نزدیک یہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ان کے دن بہتر افضل ہیں۔ ذکر سب سے زیادہ آسان عمل ہے عبادت میں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تکبیر مطلق اور ایک ہوتی ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کیا ہے؟ وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ جب مرضی پڑھیں، کوئی وقت اس کا معین نہیں، کوئی اپوائنٹڈ ٹائم نہیں، جتنی زیادہ کہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایک ہے مطلق، اور پھر جس وقت سے شروع ہوگی، جب آپ نے مرضی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری ہے تکبیر، اچھا یہ کون سی تھی جو صحابہ کرام گلیوں میں بازاروں میں ہر جگہ پڑھا کرتے تھے، ہر جگہ، اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ہے مقید، ہاں جی، مالز میں سب میں ابھی بھی ہم لوگ ماشاءاللہ الہدا میں ہم نے رکشوں پر، گاڑیوں پر، ویگنوں پر ہم نے بینرز لگا کے ان کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے سڑکوں پہ جا کے اونچے اونچے لاؤڈ سپیکرز پہ لگاؤ۔ خاص طور پہ لوگوں نے اس کے لیے ڈونیشنز دی ہیں کہ ہمارا حصہ بھی اس میں آ جائے۔ اس طرح دوسری ہے مقید، وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی، کس وقت؟ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام، پہلے کیا چیز کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، ہر مرتبہ جب جاتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کو بھی سوچنے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں کبھی
کہ اس تکبیر کے بارے میں تو کبھی سوچا نہیں، اور اس کی اور پھر ذوالحجہ کی تکبیر کا ڈبل ثواب ہو گیا۔ سوچیں اگر صرف سوچ سے، اور یہ سوچنا کہ اللہ ہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میری ساری پرابلمز، میرے سارے کام رکے ہوئے، میری ساری بیماریاں، میرے سارے حالات سے تو واقف ہے، تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر تکبیرات کے بعد، اور یہ جو ہے اس کا کوئی قید نہیں ہے، اور پھر ہاں نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم؟ 33 ٹائمز، وہ تسبیحات فاطمہ میں۔ پھر ان دنوں میں کرنے کے کام میں سے اب میں لسٹ بتا دیتی ہوں کہ ساری دنیا کو پیغام دینا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے پہلا پیغام ہے۔ تو آج آپ نے جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ کبھی پیغام دیا کبھی کسی کو؟ آج تک ایک پیغام آپ کو دیا گیا ہے کبھی کسی نے کہ ان دنوں کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے؟ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں گے، شعوری طور پہ اللہ اکبر کہیں گے اپنی نمازوں میں۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگیاں نہیں بدلی ہوتی، کیونکہ وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، وہ بندوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ بندوں سے مانگتے ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر اس کا عمل بدل جاتا ہے، پھر وہ بندوں سے توقع نہیں کرتا، وہ بندوں سے امید نہیں لگاتا، وہ بندوں سے نہیں کہتا کہ ہائے یہ میرا کام کروا دے، یا وہ میرا کام کر سکتا ہے، یا اس کو میں رشوت دوں تو ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ میرا کام کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سارے اچھے اعمال کٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، اس میں زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، طواف بھی، حج بھی، عمرے بھی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سارے نیک اعمال سال میں اتنے دنوں میں جمع نہیں ہو سکتے جتنے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ یہ نفع مند تجارت کی عظیم دن کا بزنس ہے، یہ ایسا بزنس ہے جو کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے دن ہیں، آخرت کی نجات کرنے کے دن ہیں۔ خرید لیں نجات اپنی، یہ آخرت خریدنے کے دن ہیں، خیر اور بھلائی کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ قربانی کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے۔ کتنے پیارے تھے اللہ کے وہ بندے کہ اللہ نے ان کا نام درود شریف میں رکھ دیا، ان کے پاؤں کے نشان وہاں پہ اپنے کعبہ کے ساتھ رکھ دیے، ان کی ہر بات مانی، ان کی ہر دعا قبول ہوئی، ان کو اولاد بھی دی، ان سے آگے نسلیں پیدا ہوئیں۔ تو جہاں اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ نے، بہترین انسان ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طور پہ ہمیں سامنے لائے۔ تو ان دنوں میں فرائض کی حفاظت کرنی ہے، تمام ارکان واجبات کی حفاظت کرنی ہے، نفلی اعمال میں سے اپنے فرض گننے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جب آپ کسی سے خوبصورت بات بھی کریں گے، اچھی طرح بات بھی کریں گے، کسی سے غصے نہیں ہوں گے، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں لکھے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ عید والے دن بھی سب سے زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، عید کے بھی احکامات بتائے گئے۔ یوم عرفہ دنیا کے جیسے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، تو اس دن یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحج میں نیک اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں تھا۔ سب سے افضل دعا، ایون کہ جہاد بھی، کہا جہاد بھی نہیں، کہا نہیں جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے جان اور مال سے قربانی کرے، شہید ہو جائے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی میں نے آپ کو بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب کریں کیا؟ سب سے پہلے سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں،
اس دن کا روزہ رکھیں، کثرت سے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہزار ہزار کی تسبیح اگر آپ کے پاس ہے پڑھ چھوڑیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، چھوٹے کاؤنٹرز ہیں ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان سے پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، غور کریں، فکر کریں، اللہ سے پوچھیں مجھے کیا میسج ہے، اس کو ترجمے سے پڑھیں، دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی میسج ملے گا۔ اللہ، اتنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ خود تو زمین سے نہیں آپ پہ نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ضرور میسج بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ یوم عرفہ جیسی عظیم دن گزر جائے اور دل ذکر اور دعا سے غافل ہو، تو غافل کی دل کی دعا تو ویسے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سنتے۔ اگر کوئی رمضان میں کوتاہی ہو گئی تو اب اس وقت معافی مانگنے کا موقع ہے۔ اگر قرآن مجید، دعا یا توبہ میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس کے میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک 10 دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ تہجد کو زندگی میں لے آئیں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، کثرت سے ذکر کے علاوہ تکبیرات پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اور مسکراہٹ، کھانا کھلانا، کسی کی مدد، کسی کے لیے دعا، خاص طور پہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حفظ کرنے والوں کے لیے، کہیں دیکھیں کہ حفظ کرنے والوں کی کہاں مدد کی جا سکتی ہے۔ معافی دینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو تو دل سے معاف کر دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ سوشل میڈیا پر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جملہ کسی کے دل کو زخمی کر دے، اس سے معافی مانگ لیں، حسد سے بچیں۔ کوئی زیادہ عبادت کر رہا ہے، کوئی بڑی قربانی کر رہا ہے، کوئی عید کی اچھی تیاری کر رہا ہے، دل میں حسد نہ آنے پائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر سوموار اور جمعرات یا پھر عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، روزانہ استغفار کریں۔ اب تو پیر آ رہا ہے نا، پیر اور منگل کا تو ضرور ہی رکھ لیں، پیر کا روزہ۔ پھر آخر میں ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن آپ کی زندگی کے بدل دینے والے دن ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی آپ کو خاص رحمت ہو، کوئی مبارک چیز آپ کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ بہت مبارک دن ہے۔ درود شریف میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد پہ اللہ رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج اور آپ کی اولاد پر برکت عطا فرما، اور جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ تو یہ کہاں دعا جا رہی ہے؟ آل ابراہیم کون ہے؟ ہم لوگ ہم لوگ تو جب آپ درود شریف پڑھیں تو کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ اپنے لیے۔ کبھی سوچا اس بات کا؟ تو یہ سوچ کے دعا مانگنی ہے، اور بے شک تو بہت تعریف والا اور بہت۔ تو کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنے سے دل عجیب کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ بے شک رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص پر، ان کے تعلق سے۔ خلیل اللہ ایسے نہیں کہلائے گئے کہ اللہ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے گھر کی تعمیر کروائی۔ آج بھی آسمانوں پر بہت، جو بیت المعمور کے پاس ان کا مقام ہے، ان کا مقام دنیا میں بھی بہت اونچا تھا، وہاں پہ بھی بہت اونچا ہے۔ اور ان کی اخلاص کی برکت دیکھیں کہ مسلسل اطاعت انہوں نے کی، ثابت قدمی شو کی، اللہ کے لیے جینے کا، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ اور اپنی والد کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی، کس وجہ سے؟ اللہ کی فرما برداری میں۔ ان کی زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی تھی، ہجرت کی، اولاد کی جدائی، شکوہ ایک نہیں کیا، کبھی اعتراض نہیں کیا، صرف سمینا و اطعنا کہا۔ تو ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہیں۔ پھر دنیا کی رنگینیاں، مصروفیات، غفلت اس جذبے کو ختم نہ کر دے آپ کے۔
آج جو جذبہ میں نے پیدا کیا آپ کے لیے، موٹیویشن لے کے آئی ہوں، تکبیرات کی موٹیویشن، دل سے ماننے کی کہ اللہ ہی اکبر، اللہ اکبر ہے، توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت، اللہ کے حکم پر چلنے کا مکمل عزم کر لیں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی، تو قربانی ہم نے کرنی ہے، کس دل سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ آج آپ کوئی بھی ایک گناہ کی قربانی کر دیں، دل میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال سے یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں سب کو اپنے گناہوں کا پتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قربانی دیتی ہوں، یہ نہیں اب آئندہ کروں گی، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، بیک بائٹنگ ہے، کسی کے بارے میں خیال آ جاتا ہے، کئی دفعہ نہ بھی سوچتے ہوئے خیال آ جاتا ہوتا ہے، تو سوچیں کیا یہ بات کر کے، کچھ بات ایسی ہوتی ہیں تو سوچا کریں کہ کیا یہ کرنے کی ضرورت تھی، کیا مجھے یہ کرنی چاہیے تھی بات؟ ابھی میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کرتا تھا اور کر رہا تھا، اور کرتے کرتے اس سے میری کوئی بات جتا بھی دی، تعریف کرتے کرتے بیچ میں بات ہو رہی تھی اور کوئی بات میری جتا بھی دی، اچھا اچھا یہ ایسے کرتی ہے اور یہ بھی کرتی ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ نہ بات کرتا تو کا بات اتنی خوبصورت ہی رہتی۔ تو ہم کئی دفعہ بات کرتے کرتے منگنے ڈال دیتے ہیں بیچ میں، اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اچھا فلانے کا تو یہ بھی تو بات ہے نا، نیگیٹو ڈال دیتے ہیں بیچ میں، یہ ہماری عادت نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں ہوتی کہ غلط بات کرے، لیکن بس بے ساختہ نکل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا 69 مقامات پر ذکر ہے، اتنے محبت اللہ تعالیٰ کو تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم خلیلا، اور ہم نے اس عظیم قربانی کے بدلے انہیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ خیر، یہ بہت لمبی لسٹ ہے، بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ہم جانچیں، اس کو پرکھیں، دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ اور پھر عید آئے گی، عید کی تھوڑی سی تیاری، جس رستے سے عید کو جائیں اس دوسرے رستے سے واپس آ جائیں، موٹی موٹی باتیں بتا دیتی ہوں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں، دوسرے رستے سے واپس آ جائیں، صبح کچھ نہ کھا کے جائیں، واپس آئیں تو پھر کھائیں عید کی نماز پڑھ کے۔ عید میں جاتے وقت بہت زیادہ تکبیرات، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان یہ جو عید ابراہیم کی سنت کی پیروی میں عید بناتے ہیں نا، یہ والی عید قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کی شکل میں یہ ایک سنت ہے جو پوری ہم کرتے ہیں، اور یہ 10 حجہ کو منائی جاتی ہے، اور 3 دن صرف اس عید کا کہا گیا کہ 3 دن، یہ 3 دن منانی ہے، تینوں دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس کے 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن کرنے کے کام کیا ہے؟ غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، نماز عید کے لیے جلدی جلدی جانا، خواتین اور بچوں کو بھی عیدگاہ پہ لے کر جانا، اذان اور تکبیرات کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، یعنی کہ اس میں نہ خود وہ ہوتا ہے اذان ہوتی ہے، نہ ہی اس میں وہ اقامت ہوتی ہے، ایسے ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، اور باہم ملاقات کرنا، دعا کرنا اور پھر یہ کہنا تقبل اللہ منا و منکم، سارے بولیں تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ ایک رستے سے جانا، دوسرے سے واپس آنا، اور ہلکے پھلکے کھیل یا پھر اشعار یا خوشی کی باتیں، اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا۔ یہ تھے جی ہمارا آج کا ذوالحجہ کا سارا دچوڑ جو
بہت مختصر طریقے سے میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا. اب چھوٹی سی دعا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتم و اسیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رب العزت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا وہاب، یا اللہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ یہاں پہ سیکھا سنا، یا رب العزت تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. یا رب العالمین اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری زندگیاں اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے تب تک کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ تعالیٰ خیر عافیت اور برکت عطا فرما. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی خیر عافیت اور برکت دے. اللہ ہماری کمائیوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے لے کے جانے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں فرائض اور نوافل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرآن سے جوڑ دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم پہ خاص رحم فرما دے، ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ایسی عبادت کر سکیں جو تجھے پسند آ جائے. یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر دے. یا اللہ اپنے فرما برداروں میں سے کر دے. یا اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جسموں کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ کسی کو تکلیف دینے والوں میں سے نہ کرنا. یا اللہ کسی کو دکھ دینے والوں میں سے نہ کرنا. یا اللہ ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دینا. یا اللہ ہم تیرا کلام پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں، تیرے اہل القرآن میں سے ہو جائیں. یا اللہ تیرے خاص بندوں میں سے ہو جائیں. یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر جن کو تو معاف کر دے گا عرفات والے دن. یا اللہ ہمیں اس دن بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ والدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کسی بھی خدمت کی اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم نے جو نافرمانیاں کی ہم نے اسے معاف کر دے. یا اللہ ہمارے صدقے قبول فرما لے. یا اللہ ہماری زکاتیں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے. یا اللہ جو ہماری سستیاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں چست رکھ اپنی عبادت کے لیے، صحت دے تاکہ ہم بہترین عبادت کر سکیں. یا اللہ تیرے آگے جھک سکیں، تیرے گھروں میں جا سکیں، تیری محفلیں سجا سکیں. یا اللہ تیرے لیے اکٹھے ہو سکیں. یا اللہ تیرے لیے تکبیرات کہہ سکیں. یا اللہ تو صحت دے، تندرستی دے، خیر دے، عافیت دے، برکت دے. یا اللہ تیرے پر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ تو نے نبیوں کو عطا کیا، تو نے اپنے بندوں کو عطا کیا، تو ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو فرما بردار کر دے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یا اللہ وہ ہدایت دے جس سے تو راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جو تیری رضا کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر محبت، پیار، خلوص، اور یا اللہ ہمارے اندر ایسی بھائی چارہ پیدا کر دے. یا اللہ ہم تیرا نام لے کے چلیں. یا اللہ ہم ہر کٹی میں تیرا نام لیں. یا اللہ تیرے نام کو بلند کریں. یا اللہ یہ جو محفل سجائیں اللہ تعالیٰ تیری برکت سے، تیری رحمت سے ہمارے ہر ایک کے گھر میں اپنی رحمت کر دے.
ہمارے ہر ایک کے گھر میں ہماری نسلوں کو یا اللہ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ابراہیم علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر ہم ایک خاندان ہیں، یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھے رکھنا، یا اللہ کہ ہمیں قیامت والے دن بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ان نہروں میں سے پلانا، یا اللہ شیطان کو ہم سے گھروں سے دور کر دے، یا اللہ منکر نکیر کے سوالات سے ہمیں بچانا، یا اللہ حساب سے بچانا، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دینا، یا اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں معاف فرمانا، یا اللہ ہماری زبانوں میں اللہ تعالیٰ تو ایسا ایسا اثر پیدا کر دے، یا اللہ کہ ہم یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ و بکرتم و اصیلا، یا اللہ صبح شام تیری حمد کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یا اللہ ہماری زبانیں تیرا شکر کرنے سے تھکے نہ، یا اللہ تیری تعریف کرنے سے تھکے نہ، اللہ ہم تیرے فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری جتنے بیمار ہیں اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو صحت عطا فرما دے، اپنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں جو بیمار ہیں، ہر اس شخص کے بارے میں سوچیں جو بیمار ہے، جو اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے موت بہتر ہے تو موت آسان کر دے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے صحت بہتر ہے تو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ جو جن کی شادیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھ، نئے شادی شدہ جوڑوں کو اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں آباد رکھ، یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو اولادیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے سے لیے خالص کر دے، اپنا قرب نصیب کر، یا اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے، یا اللہ ہماری زندگیاں اپنے لیے خالص کر لے، ہم دوسروں کے لیے قربانی کرنے والے خدمت گزار بنا دے، یا اللہ کسی کے لیے کچھ دے کے کچھ لے کے خوش ہوں ان کی خاطر اللہ تعالیٰ بنائے، یا رب العزت تو ہم سب کو عزتیں عطا فرما، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جب ہم تیرے لیے خالص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشگوار کر، ہمارے گھروں کو خوشگوار بنا دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ کمانے والوں کی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ بچوں میں خیر عافیت پیدا کر، یا اللہ اولادوں کی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ اولادوں کے دلوں میں قرآن پیدا کر دے، یا اللہ ان کو زندگیوں میں بھی کامیابی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ اس گھر میں خاص برکت عطا فرما، یا اللہ جویریہ کے گھر کو یا اللہ بہترین گھر بنا دے، یا اللہ اس کے یہاں جو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس میں خیر اور برکت کر دے، یا اللہ اسلام کا نام روشن کرنے والوں میں سے کر دے، یا اسلام کا نام بلند کرنے والوں میں سے کر دے، یا اللہ ہم یہاں جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ ہمیں سب کو تو عطا کر دے، ہر وہ دل جو ہمارے دلوں میں یا اللہ جو جتنی ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس جس کے لیے دعائیں ہیں اور جس نے دعائیں کہا ہے کہ میرے لیے کرنا، اللہ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اس وقت، یا اللہ جو مجھے یاد ہیں وہ بھی، جو مجھے نہیں یاد وہ بھی، یا اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی، یا اللہ جو میرے جاننے والے ہیں، جو ملنے والے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے استاد ہیں، میرے خون کے رشتہ دار ہیں، میرے خالی پیارے دوست ہیں، یا میری آنکھوں نے جن کو دیکھا صرف اللہ، میں سب کے لیے خیر مانگتی ہوں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے میں ان کے لیے خیر عافیت اور برکت مانگتی ہوں، یا اللہ کسی نے میرا دل دکھایا میں نے اس کو دل سے معاف کیا، یا اللہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے معافی کے لیے نرمی رکھ دینا، یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے نرمی رکھنا، یا اللہ ہمیں تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، انک تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت والے دن رسوائی سے بچانا، یا اللہ آگ سے بچانا، یا اللہ آگ سے بچانا اور ہمیں کامیابی عطا فرمانا، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سچا کر دے، یا اللہ رحمت کر دے، یا اللہ کرم کر دے،
یا رب العالمین ہماری سچے دل سے دعائیں قبول فرما دے، ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ قبر کو کشادہ فرمانا، قبر میں یا اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنانا، یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم۔ پڑھنے پڑھانے اور تعلیم حاصل کرنے اور طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمانا، آمین سبحان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔